भाइयों और बहनों, हम ईस्टर के मौसम में हैं और बहुत खुश हैं कि यीशु जी उठा है। शागिर्द खुश हैं, यीशु जी उठा है। और शागिर्द अब जगह जगह यीशु के जी उठने की बातें बता रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। हमने देखा कि एक जवान लड़का स्टीफनुस या स्टीफन, वो भी बहुत खुश है, जवान लड़का है और खुशी खुशी से यीशु के जी उठने की बातें लोगों को बताता है और लोग खुश होते हैं। लेकिन कुछ उस वक्त के मजहबी रहनुमा वो जब ये बातें सुनते हैं तो वो आकर स्टीफन के साथ बहस शुरू करते हैं। ये बहस जारी रहती है और वो स्टीफन बड़े जोश के साथ, हिकमत और दानाई के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, बड़े अच्छे लहजे में लोगों को और उनको भी उलमा को यीशु मसीह के जी उठने की सच्चाई बताते हैं और बताते हैं कि यीशु नविश्तों के मुताबिक दुनिया में पैदा हुआ, अंबिया की पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु ने दुख उठाए और यीशु मसीह जी उठा है। और बल्कि वो है तो जवान लड़का है, बड़ी जुर्रत के साथ यहूदियों को भी कहता है कि जिस यीशु को तुमने सलीब दी वो जी उठा है। और हम देखते हैं कि वो उलमा वो बड़ी बहस करते हैं, लेकिन जितने भी वो हवाले दे रहे हैं उन सब में वो नाकाम हो जाते हैं। इस नाकामी में वो सोचते हैं कि हमें कलाम ज़्यादा आता है। वो कलाम के कई हवाले जो उन्होंने याद किए हुए थे, जिससे वो बहस किया करते थे, वो बेशुमार लोगों को बहस कर करके लोगों को हरा दिया करते थे और खुश होते थे। हमें ज़्यादा कलाम आता है, हम कलाम की ज़्यादा तशरीह कर सकते हैं, हम ही कलाम के यानी ठेकेदार हैं, खुदा के ठेकेदार हम ही हैं। लेकिन ये एक जवान लड़का ये कलाम की बात करता है और यीशु की शख्सियत कि यीशु कौन है, इसकी सारी ईमान का जो मरकज़ है वो यीशु है और इसके ईमान का मरकज़ खुदा है कि खुदा ने यीशु को दुनिया में भेजा है। यीशु खुदा का बेटा है, यीशु खुदा के मुताबिक ही इस दुनिया में आया है। लेकिन वो कलाम के हवालों से निकाल कर बहस करते हैं और बिलाखिर वो देखते हैं कि हमारी कुछ बन नहीं पड़ती। यानी हम हवाले भी देते हैं, ये जवान लड़का हमें उन हवालों का इस तरह से जवाब देता है कि हम लाजवाब हो जाते हैं। ये नहीं समझ आ रही कि इसने भी कहाँ से तालीम हासिल की है, ये हिकमत कहाँ से हासिल की। जैसे यीशु मसीह के बारे सवाल आता है और इसलिए लिखा है कि वो रूह से मामूर था, रूह से हिकमत और दानाई के साथ बातें करता था। अजीज़ों, ये हसद जब वो मुकाबला नहीं कर पाते फिर वो हसद से भरते हैं और सोचते हैं कि जो इसके पास हिकमत है वो हमारे पास क्यों नहीं, वो हमारे पास होनी चाहिए। हमने कलाम को बहुत सारे हवाले दिए, लेकिन जिस तरह से ये बयान करता है हम नहीं बयान कर पा रहे। इस वजह से उनमें हसद होती कि जो हिकमत इसके पास है वो हमारे पास होती, काश हमारे पास होती तो अच्छा है। तो अब ये हिकमत हम इसे कैसे छीनें, इससे हिकमत छीन लेते हैं। अब हिकमत तो नहीं छीनी जा सकती, हिकमत पर तो किसी के जारादारी नहीं है, अक्ल पर किसी के जारादारी नहीं है। कोई भी शख्स अक्लमंद हो सकता है, चाहे वो किसी गरीब के घर में पैदा हो या अमीर के घर में। लेकिन ये जो स्टीफन के पास हिकमत है वो खुदा की तरफ से उसे मिली है, वो रूह कुदूस की वजह से उसके पास है। रूह कुदूस ने उसके जहन को खोला है और वो खुदा की मोहब्बत के राज़ों को समझता है, खुदा के प्यार को समझता है और वो यही बार बार बयान करता है। अब ये हसद जब बढ़ जाती है तो वो फिर सोचते हैं कि ये हसद, ये इल्म क्योंकि हमारे पास नहीं और इसके पास है, बेहतर है कि इस शख्स को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, इसके बाद हमारा मुकाबला करने वाला कोई ना होगा। दूसरी बात, जब स्टीफन ये सच्चाई बताता है
کہ میں نے آسمان کو کھلا دیکھا ہے اور یسوع خدا کے دائنی طرف ہے، جو ہم عقیدے میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب اسٹیفن یہ والی بات بتاتا ہے تو وہ اور بھی غصے میں بھر جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ اسے پکڑ لیتے ہیں، شہر سے باہر لے جاتے ہیں اور اس کو سنسار کرتے ہیں۔ سنسار کا مطلب ہے کہ جیتے جی شخص کو پتھر مارتے جانا یہاں تک کہ وہ بندہ ان پتھروں سے ہی مر جائے اور دفن بھی کر دیا جائے۔ اور بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن گھبراتا نہیں ہے، اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، وہ بالکل جان دینے کے قریب ہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے یسوع میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیکے اور ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ کاش وہ دعا ہم سب بھی سیکھ لیں۔ اسی طرح کی دعا ہے کہ اے خدا ان کا یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، ان کو معاف کر دے، اے خدا ان کو معاف کر دے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک جوان لڑکا جس پر اتنا ظلم پھر کیا گیا ہے، ظلم ہے، تشدد ہے، بلا وجہ ایک معصوم شخص کو، ایک معصوم کو بلا وجہ اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ پتھر کس طرف سے آ رہے ہیں، کوئی اس طرف سے، کوئی اس طرف سے، کوئی اس طرف سے، اور وہ گھٹنے ٹیک کے دعا کرتا ہے، اے باپ ان کے یہ گناہ معاف کر دے۔ کیا ہی خوبصورت اسٹیفن کا جواب ہے۔ وہ شخص جو حسد کا شکار ہوا ہے، حسد کی وجہ سے اب اس کو سنسار کیا جاتا ہے، نہ وہ حسد کا جواب دے رہا ہے اور نہ اپنے سنسار کیے جانے پر نہ ان کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ کو مدد مانگ رہا ہے، نہ ان کو گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی برا بھلا کہے بغیر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا ان کے گناہ معاف کر دے۔ عزیزو، یہ ہے اسٹیفن جس نے، جوان لڑکا ہے، اس نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے اپنے استاد سے، یسوع مسیح سے یہ سیکھا۔ یسوع مسیح نے بھی یہی سکھایا۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور یسوع مسیح پر بھی جب ظلم کیا جا رہا تھا، تشدد کیا جا رہا ہے، سر پہ کانٹوں کا تاج، اور پھر آخر جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، ایک شخص یسوع کی پسلی میں نیزہ مارتا ہے، اور یسوع بھی ان کو کچھ کہنے کی بجائے، اپنا دفاع کرنے کی بجائے، یسوع بھی کہتے ہیں اے باپ انہیں معاف کر، انہیں معاف کر۔ اسٹیفن نے اپنے استاد سے، یسوع سے، عظیم ٹیچر سے، روحانی رہنما سے، اپنے نجات دہندہ سے یہ سیکھا کہ معاف کرنا ہی دراصل فاتح ہونا ہے، کامیابی کی کنجی معاف کرنا ہی ہے۔ اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ ایک بڑی بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یعنی تو نے بدلہ نہیں لینا ہے، تو نے اپنے جذبات کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اگر تو بھی اس کو تھپڑ مار دے گا جو تیرے مارے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اسی کی طرح ہو گیا، اس نے بھی مارا، تو نے بھی مارا، تو بھی اسی کی طرح ہو گیا، تو تیرے مسیح ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، تو اپنے جذبات اپنے کنٹرول میں رکھ، تو جذباتی نہ ہو۔ عزیزو، یہ آج کی تلاوت کے دونوں پہلو بہت گہرے ہیں، شاید بتانے بھی کئی دفعہ مشکل ہیں کیونکہ بہت لمبے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ حسد بہت برا ایک جذبہ ہے، برا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ سیکھا جاتا ہے۔ یہ کس طرح سیکھا جاتا ہے؟ جب ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ فلاں چیز جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے، اگر میرے پاس نہیں تو پھر اس شخص کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے چھین لی جائے۔ یا کوئی الفاظ ایسے ہیں
جو اس کے بارے اچھے الفاظ اس کے بارے کہے جا رہے ہیں کہ وہ اچھے الفاظ میرے بارے کہے جاتے تو اچھا تھا، اس کو کیوں اچھا کہا جا رہا ہے؟ یا انسان جب اپنا موازنہ کر لیتا ہے، دوسرے شخص سے موازنہ کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں کہ وہ بہتر ہے، اور یہ جو موازنہ کرنے والے لوگ ہیں، موازنہ کرنے والا شخص بالآخر خود ہی ہارا ہوا، تھکا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ عزیزو، خدا نے ہم سب کو ایک ہی جیسے بنایا ہے، خدا کی نگاہ میں سب برابر ہیں، خدا نے مختلف خوبیاں ہر ایک کو دی ہیں، اور یہی خدا کی شان ہے کہ کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا، جب قاہن اور حابل جب اپنی اپنی قربانیاں لے کر، نذرانے لے کر جاتے ہیں، اور جب قاہن دیکھتا ہے کہ میری قربانی، حابل کے قربانی کا دھواں جو ہے وہ تو آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور میرا دھواں آسمان کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ اب وہ دھوئیں کو تو نہیں کنٹرول کر سکتا، وہ کہتا ہے چلو بھائی کوئی مار دیتے ہیں، بھائی کوئی مار دیتا ہے۔ عزیزوں، میں سوچتا ہوں کہ آج بھی ہم سب کو بڑی ایک خدا سے فضل مانگنے کی ضرورت ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم سب مسیحی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہماری بھی آج یہ آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں لوگ ہماری عبادت میں شریک ہیں، عزیزوں آئیں ہم خدا سے دعا کریں، خدا ہمیں حسد فری انسان بنائے، حسد فری انسان۔ اگر آپ حسد فری ہو جاتے ہیں، آپ کا خاندان حسد فری ہو جاتا ہے، آپ کو بہت اچھی نیند آیا کرے گی، آپ بڑے ریلیکس رہا کریں گے، دوسروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کی چیزیں پریشان ہوتے بھی رہیں تو وہ تو پھر بھی دوسرے کی ہیں، آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بریانی کھا رہا ہے تو وہ کھاتا جائے گا، آپ اس سے پلیٹ تو چھین سکتے ہیں یا پھر اس کو مار سکتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی ہے وہ اسی کی ہے۔ عزیزوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ماں باپ کو اس مسیحی ایمانی تعلیم میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی جب کوئی اچھا کھانا پکتا ہے، اور اگر گھر والے اس کی تعریف شروع کر دیں کہ ہاں یہ سوئیاں بہت اچھی پکی ہیں، بہت اچھی بنائی، یہ کس نے بنائی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کئی بہن بھائی، ایک بہن یا بھائی کی تعریف ہو رہی ہو اور دوسرے پریشان ہو رہے ہوئے، اس کی ساری تعریف کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بچے کیا بھی دیتے ہیں، امی آپ ہمیشہ اسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، میری تعریف نہیں کرتے۔ یہ حسد کا شروع ہے، اس کا مطلب حسد شروع ہو چکی ہے، حسد نے اس شخص میں جنم لے لیا ہے، اب یہ بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر احساس ہو جائے کہ یہ حسد کا پودا، حسد کا بیج میرے ذہن میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو ہم پھر ہر ایک سے حسد شروع کر دیں گے، رشتہ داروں سے بھی کہیں گے کہ تو ان کے گھر جاتا ہے، ہمارے گھر نہیں جاتا، فیملیوں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ تو اس کے گھر گیا، ہمارے گھر نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موازنہ آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم ان سے تھوڑے سے کم ہیں، یا ہمیں ترجیح کم دی گئی ہے، ہماری قدر تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، اس کی قدر زیادہ ہے، تو حسد بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم کہیں گے کہ تو ہی فیصلہ کر، یا ان کا یا ہمارا۔ اب وہ شخص بیچارہ بھی پریشان ہو گیا۔ گھر میں بھی اسی طرح ہی ہے، ماں باپ کو محتاط رہنا چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کا آپس میں موازنہ نہ کریں کہ جی یہ بچہ تو ہمیشہ پہلا نمبر آتا ہے، یہ بچہ ایسے ہی ہے، تو عزیزو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بچے میں ایک خاص خوبی ہے، ایک بچہ ہو سکتا ہے پڑھائی میں بہت اچھا ہو، اس کا ذہن ٹھیک ہو، وہ ہو سکتا ہے رٹا لگا کے یاد کرتا ہو، دوسرے کو ہو سکتا ہے ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو، تو وہ دونوں ہی اچھے ہیں، ایک لکھ کے بیان کر سکتا ہے، ایک زبان سے بیان کر سکتا ہے۔ ایک بچہ ہو سکتا ہے کھانا اچھا پکا سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ ٹیبل اچھا لگا سکتا ہو، وہ ہو سکتا ہے صفائی ستھرائی گھر کی بہت اچھی کرتا ہو۔ تو اچھی بات ہے کہ ماں باپ مسیحی تعلیم کے مطابق ہم بچوں کو بھی یہی تربیت دیں، بلکہ بتایا کریں کہ یہ بچہ اس کام میں کھانا پکانے میں بہت اچھا ہے، اور یہ بچہ گھر صاف کرنے میں بہت اچھا ہے، اور یہ بچہ شاپنگ کرنے میں بہت اچھا ہے، اس کو پتہ ہے کیسی شاپنگ کرنی ہے۔ تو ہر بچے کی مختلف خوبیاں ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات اگر اسکولوں میں بھی پتہ چل جائے، اسکول بھی اس سے فری ہو سکتے ہیں، ٹیچرز کے درمیان بھی یہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ بہت سارے ماں باپ آتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیچر بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے باقی ٹیچر کہیں کہ اچھا اس کو تو سکھا لیتے ہیں، یہ کیسے اچھی ہے۔ عزیزوں، آئیں ہم آج اپنے گھر کا بھی گھر میں ایک ایسٹر کا ماحول پیدا کریں۔ اسٹیفن ہمارے لیے ایک بے حد اچھا نمونہ ہے، بے زبردست مثال ہے کہ اسٹیفن کے خلاف حسد کی گئی، حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت ہوئی، اور اس نے پھر بھی کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر۔ آج ہم سیکھیں کہ میرے گھر میں، ہمارے گھر میں ہم کسی بچے کا آپس میں موازنہ نہیں کریں گے۔ ماں باپ بتاتے رہیں گے کہ یہ بچہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوگا پھر کہ ماں باپ کئی دفعہ یہ کہتے شروع کرتے ہیں اے بچہ تو بہت ہی اچھا ہے، تو ایک آدھ بچہ پیارا ہو جائے گا، دو چار بچے بیچارے ہو جائیں گے، تو ایک ہی گھر میں پیارے اور بیچارے بن کے رہیں گے۔ جب ماں باپ یہ بتائیں گے کہ نہیں سارے پیارے ہیں، سبھی کو ہم نے جنم دیا ہے، سب اچھے ہیں، ساری کی خوبی فرق ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں گے، ایک ایسا خاندان بنائیں گے اور فخر کریں گے کہ یسوع مسیح کے جھوٹنے سے ہم نے بھی سیکھا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی بتائی کہ تم سب اچھے ہو، لیکن اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، خدمت کرنے کی وجہ سے آپ سبھی اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں، سب اچھے ہیں۔ آئیں ہم اپنے اندر کی اچھائی کو پہچانیں، اپنی اپنی اچھائی کو پروان چڑھائیں، اور حکمت خدا سے مانگیں کہ خدایا حکمت مجھے دے تاکہ میں اپنے آپ کو قبول کر سکوں، میں جیسا بھی ہوں خدا نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اے خدا مجھے اور حکمت دے، میں اپنی خوبیوں کو جان سکوں اور دوسروں کی خوبیوں کو سراہتا رہوں، کہ میں دوسروں کی خوبیوں کو بھی اپریشیٹ کروں۔ جو کام میں نہیں کر سکتا، میں خوش ہوں کہ دوسرے کر سکتے ہیں، ہم مل کر اس مشن کو جاری رہیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھر کو برکت دے، تاکہ ہم سب مل کر ہر ایک کو پیار کریں، ہر ایک عزت کریں، ہر ایک کے ٹیلنٹس کو اپریشیٹ کریں، تاکہ مل کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں، اسپیشلی اپنے خاندان کے افراد میں، کہ فخر ہو، آپ سب کو فخر ہو، ماں باپ کو فخر ہو کہ میرے گھر میں، میری اولاد میں سے کوئی بھی کسی سے حسد نہیں کرتا۔ آپ کا گھر حسد فری ہو جائے گا، آپ کا خاندان حسد فری ہو جائے گا، تمام مسیحی لوگ حسد فری ہو جائیں گے، اور دنیا میں ایک نیا انقلاب آ جائے گا، محبت کا انقلاب، قبولیت کا انقلاب اور معافی کا انقلاب۔ خدا آپ سب کو اپنی بادشاہت کے لیے محبت کے انقلابی بنائے، قبولیت کے انقلابی بنائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔